लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है काज़िबीन पर। इधर फरमाया कि सच्चों के साथ हो जाओ, इधर उसकी ज़िद के लिए फरमाया अल्लाह की लानत है उनके ऊपर। तो ये शजरा तय्यबा, इसको हम समझें तो जब हम गहराई में जाएं, उस शजरा तय्यबा की सनद किसने दी है? कायनात के सरदार रसूल आज़म ने दी है। वो अल्लाह के रसूल जिनके बारे में अल्लाह ने ये फरमाया, क्या फरमाया? मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ मेरा रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। उस रसूल ने फरमाया अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। और इस मंज़ल पर जितने आए उस शजरा को देखे, मासूम इब्ने मासूम इब्ने मासूम इब्ने मासूम, और क़यामत तक मासूम ही रहबर रहेगा। उन्हीं मासूमीन में से एक हमारे सादिक इमाम है। और याद रखिए, जितनी लोगों ने फ़िक़ें बनाई, फ़िरके बनाए, अहले इस्लाम की अर्ज़ कर रहा हूँ, वो सारे कहीं से कड़ी मिलाते जाएं तो वो मेरे इमाम के शागिर्द बनते हैं। उनका उस कड़ी की पहली, उस जंजीर की पहली कड़ी जनाब नोमान बिन साबित हैं, जिनको अबू हनीफा के नाम से याद करते हैं। वो उनके पहले हैं। उनके बाद जनाब मालिक हो गए, उनके बाद जनाब शाफ़ी हो गए, तो जनाब हम्बल हो गए। ये कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाएं तो पहला अबू हनीफा जो मेरे इमाम का शागिर्द है, नोमान इब्ने साबित, वो क्या कहता हुआ नज़र आता है? लौला सिनतान लहलका नोमान, मेरी सारी ज़िंदगी एक तरफ, लेकिन वो 2 साल जो मैं इमाम सादिक की बारगाह में रहा, अगर वो न होते तो मैं नोमान इब्ने साबित हलाक हो जाता। तो ये दर वो है जो हलाकत से बचाने वाला है। उनसे पहले भी किसी ने कहा था मेरे मौला इमाम सादिक के दादे के बारे में, लौला अलीयुन लहलका फलां, अगर अली न होते तो फलां हलाक हो जाता, मैं हलाक हो जाता। यानी उन्होंने इस तरह दावे किए हैं। ये दर है, इस दर पे अगर कोई आएगा तो उसके नजात मिलेगी, उसे हयात मिलेगी, उसे सब कुछ मिलेगा। इस दर, अगर इस दर से हटेंगे, चूँकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, वही के मिस्ताक रसूल ने फरमाया है, मशीयत के मिस्ताक रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शार हूँ, मेरा भाई अली उसका दरवाज़ा है। अगर दर पे आएंगे तो सब कुछ मिलेगा, दर को छोड़ेंगे तो बेदर हो जाएंगे, जब बेदर होंगे तो फिर दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो अर्ज़ ये है कि इस दर पे जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये घर है जो शजरा तय्यबा का हर फर्द सलूनी का दावा कर रहा है। हर फर्द ने सलूनी का दावा किया है। मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मुसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, हम इस घर को जितनी भी कोशिश करें, ये है ख़ानदान ततहीर। हर एक ने तो इस दर पे आना नहीं है। इस दर पे वही आएगा जो आयत ततहीर के साथ जिसका तमस्सुक होगा। और याद रखिए, चूँकि खालिक का फ़ैसला है, ख़ानदान अहले बैत को ख़िताब करके अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का सिर्फ़ और सिर्फ इरादा ये है कि रिज्क़ को तुमसे दूर रखे और तुम्हें इस तरह पाक व पाकीज़ा रखे जिस तरह पाक व पाकीज़ा रखने का हक़ है। रिज्क़ तो इनके नज़दीक आ नहीं सकता। यही वजह है
کہ کائنات کے سردار نبی نے اپنے بھائی علی سے فرمایا تھا یا علی تیرے ساتھ حلال زادہ محبت رکھے گا، حرام زادے کو توفیق ہی نہیں ہوگی، چونکہ جس کی ولادت پاکیزہ ہے وہ اس در پہ آئے گا، جس کی ولادت پاکیزہ نہیں ہے وہ اس در پہ نہیں آ سکتا، چونکہ رجس ان کے نزدیک آ نہیں سکتا، رجس ان کے نزدیک آ نہیں سکتا، طہارت ان سے دور جا نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات میدان میں جب ان کی تلوار چلتی تھی تو بعض لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی تھی، تلوار نہیں چلتی تھی ان لوگوں کے اوپر۔ جب پوچھا گیا، ایک مرتبہ مالک اشتر نے بھی کہا تھا کہ مولا ایک آدھے آدمی کا فرق ہے، میں بھی تو آپ کے برابر پہنچ گیا تھا، تو میرے مولا نے فرمایا مالک اشتر تیری تلوار کے چلنے میں اور علی کی تلوار کے چلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، تیری تلوار ہر ایک کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی گئی، تو یہاں پہنچا، لیکن علی کی تلوار ہر ایک کو دیکھ کر چلتی ہے، جس کی کسی پوش میں بھی علی والا آنا تھا اس کے اوپر علی کی تلوار نہیں چلتی، تو یا علی۔ اور یہ ہے جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے، یہ ہستیاں ہیں جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے، انہوں نے جب بھی ان کے دروازے پر کوئی آیا ہے خالی نہیں گیا، علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، جس مشکل کو لے کر کوئی آیا ہے اس گھر نے ان کی اس مشکل کو حل کیا ہے۔ ایک مومن جبل عامل اس وقت لبنان میں ہے، وہ مومن آتا ہے مولا میرے مولا کے پاس، اکثر آتا ہے، ہر سال آتا ہے، ایک سال آیا، عرض کرتا ہے آقا میری ایک دلی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس مہمان ٹھہرتا ہوں، یہ ہے رقم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں کا خریدا ہوا مکان یہاں لیا جائے اور میں اس میں زیادہ دیر آ کر ٹھہرا کروں، آپ کے پاس حاضری دیا کروں، مکان جو ہے میں زیادہ آپ کے پاس ٹھہرتا ہوں، پھر بھی ٹھہروں گا لیکن مکان میں یہاں آپ کے پڑوس میں لینا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو، اس نے رقم دی۔ امام علیہ السلام نے یہ کیا کیا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے لیے ایک خاص مکان خریدنا چاہتا ہوں، خاص مکان۔ اس نے کہا آقا بسم اللہ، جو ہے وہ رقم دے کر پہلے چلا گیا تھا، واپس آیا، گفتگو ہوتی رہی، تو اس نے عرض کیا مولا میں نے آپ کی خدمت میں مکان کے بارے میں التماس کی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں مکان جو تیرے لیے خریدنا چاہتا ہوں اس کا حدود اربع سن لو۔ اس کا حدود اربع کیا ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ کائنات کے سردار رسول اعظم کا گھر ہے، دوسری طرف میرے جد امجد آقا امیر المومنین کا گھر ہے، تیسری سمت میرے آقا میرے جد امام حسن مجتبیٰ کا گھر ہے، چوتھی سمت جو ہے حدود اربع میں 4 سمتیں ہوتی ہیں، چوتھی سمت میں میرے آقا میرے جد امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے، یہ گھر آپ کو پسند ہے؟ اس نے کہا آقا اس سے اوپر میں نے کیا لینا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے رسید لکھی، میرے صادق امام نے، یاد رکھے کسی کے امام کو صادق نہیں کہا جاتا، لیکن دشمن بھی میرے امام کو پکارے گا تو صادق کے نام سے پکارتا ہے۔ میرے اس صادق امام نے رسید لکھی، اس نے آنکھوں پہ لگائی، اپنے پاس رکھی، اور وہ رقم جو دی تھی امام علیہ السلام نے وہ رقم مولا امام حسن مجتبیٰ اور مولا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں تقسیم کر دی۔ یہ جبل عامل کے لیے جو اس عاملی مومن کے لیے رسید نامہ لکھا باقاعدہ، نیچے اپنے دستخط کیے، اس نے اس رسید کو، یہ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں رجسٹری کے نام پر، وہ اپنی جیب میں رکھی اور خداحافظی کر کے چلا گیا۔ عرض کرتا ہے مولا میں بہت خوش ہوں، مجھے یہی مکان چاہیے تھا۔ اب گیا، جب گھر پہنچا تو چند دن کے بعد وہ مریض ہو گیا، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں
یہ رسید میرے صادق امام کی ہے، یہ میرے کفن میں رکھ دینا، یہ رسید کفن میں رکھ دینا۔ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے عزیز و اقارب نے وہ رسید اس کے کفن میں رکھ دی، وہ دفن ہو گیا۔ دوسرے دن جب اس کے عزیز و اقارب اس کی قبر پر آئے تو وہ رسید قبر کے اوپر پڑی تھی، وہ رسید پڑی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جو وعدہ میرے صادق امام نے کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے، مجھے اپنا مکان مل گیا ہے۔ اور پھر جب میرے صادق امام کو خبر ملی کہ وہ مومن فوت ہو گیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے مجھے رقم دی تھی تو میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا تھا، میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا اس کی تو زندگی بھی پوری ہو چکی ہے، اب اس کو دنیا کے مکان کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو آخرت کے مکان کی ضرورت ہے، تو میں نے اس کے دنیا کے مکان کی بجائے میں نے اس کی آخرت کے مکان کا انتظام کر دیا۔ اسی طرح ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ ایک جناب ابو بصیر کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے، ایک ابو حمزہ بطائنی، ان کا بھی یہ واقعہ بالکل ملتا جلتا ہے، دونوں واقعے ملتے جلتے ہیں۔ اور جو ہے یہ ابو بصیر کہتے ہیں میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، اس نے بنو امیہ کی حکومت سے بہت پیسہ اکٹھا کیا اور اس کے گھر میں کبھی کوئی شور شرابہ ہوتا تھا، کبھی کوئی شور شرابہ ہوتا تھا۔ ابو بصیر میرے امام کے خاص شاگرد ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن کہا یار کچھ ہمسایوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تم جو یہ غل غپاڑا کرتے ہو، شراب پی لیتے تھے، جب حرام کی کمائی ہوتی ہے تو وہ لگتی بھی اسی طرح ہے، تو پھر وہ شور شرابہ کرتے تھے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا اسے کہ یار کچھ ہمسایوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، کچھ ہمارا بھی خیال کرو، تو اس کے منہ سے نکلا تمہارے صادق امام اگر میری راہ نجات کی ضمانت دے دیں میں سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے امام کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں مولا کی خدمت میں ایک مرتبہ پہنچا تو ساری باتیں جب ہوئیں میں نے اس پڑوسی کی بات بھی کی، میرے امام نے فرمایا ابو بصیر جا کے اسے کہہ دو کہ جو تو نے پیسہ کمایا ہے جس انداز سے لوگوں سے لیے، جن کو جانتا ہے ان کو واپس کر دے، جن کو نہیں جانتا ان کے نام پر صدقہ کر دے، میں جعفر صادق تیری جنت کا ضامن ہوں۔ جب ابو بصیر واپس آئے سارے لوگ ملنے کے لیے آئے کہ ابو بصیر امام علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے سارے لوگ ملنے کے لیے آئے تو یہ پڑوسی بھی ملنے کے لیے آیا۔ جب سارے واپس جانے لگے ابو بصیر نے کہا آپ تھوڑی دیر بیٹھے، وہ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا جو میں نے جو آپ کے بعد ذمہ لگائی تھی وہ اس کا کیا بنا؟ تو ابو بصیر نے کہا میں نے تیرے بارے میں امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اپنے صادق امام کی خدمت میں عرض کیا، میرے امام نے یہ پیغام دیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے سر جھکایا، کہا ٹھیک ہے، گیا۔ 2-4 دن گزرے تھے، اس کا پیغام آ گیا، ابو بصیر مہربانی کر کے ایک سوٹ کپڑوں کا لے کر آئے، کپڑے کا لے کر آئے، سوٹ لے کر آئے۔ سوٹ جب میں اس کے دروازے پر گیا وہ ہر چیز دے چکا تھا، جسم کے کپڑے بھی دے چکا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے ابو بصیر کہتے ہیں میں نے اس کو کپڑے دیے، اس نے پہنے اور پھر میرے سامنے آیا۔ اس نے کہا ابو بصیر جو تیرے امام کا فرمان تھا میں نے پورا کر دیا۔ چند دن گزرے ابو بصیر کو پیغام آیا ابو بصیر میں مریض ہو گیا ہوں، میرے علاج کا انتظام کریں۔ ابو بصیر کہتے ہیں ہم نے اس کے علاج کا انتظام کیا، لیکن ابو بصیر کہتے ہیں وہ جانبر نہ ہو سکا، اس کی آخری حالت تھی، میں اس کے پاس بیٹھا تھا، اچانک ابو بصیر کہتے ہیں اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ایک جملہ کہا ابو بصیر جو تیرے امام نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کی روح قفس انزل سے جدا ہو گئی۔
ابو بصیر کہتے ہیں ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا، دفن کا انتظام کیا، اس کے بعد جو مراسم تھے وہ ادا کیے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب میں مدینہ پہنچا تو میں ابھی مولا کی خدمت میں نے سلام عرض کیا تھا، سلام کا میرے مولا نے جواب دیا۔ جواب کے بعد پہلا جملہ میرے امام نے فرمایا، ابو بصیر جو تیرے دوست کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ ابو بصیر عرض کرتے ہیں آقا یہ تو آپ فرما رہے ہیں، خود اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا تھا ابو بصیر جو تیرے امام نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ یاد رکھیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں امام کی سیرت کو کیسے اپنانا ہے، اس در کو کیسے اپنانا ہے، ان ہستیوں کی سیرت پہ کیسے قائم و دائم رہنا ہے۔ میرے امام کی محفل لگی ہوئی ہے، باہر سے جو ہے میرے امام کا 18 سالہ شاگرد ہے جس کا نام ہے حشام، یہ باہر سے آیا، کافی مجمع تھا، وہ پیچھے بیٹھنے لگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حشام وہاں نہ بیٹھو، میرے ساتھ آ کر بیٹھو۔ اب حشام یہ مجمع تھا، ادھر سے آ رہے ہیں امام کے پاس، جب امام کے پاس آ رہے ہیں امام میرے سادے کے امام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس مجمع کو خطاب کر رہے ہیں۔ مجمع کو خطاب کر کے میرے امام نے فرمایا ہاذا ناصرنا، وہ جیسے آ رہے تھے اشارہ کر کے فرمایا ہاذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، یہ ہے ہمارا مددگار اپنے دل کے ساتھ بھی، اپنی زبان کے ساتھ بھی، اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی۔ تو امام کی تصدیق، امام تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مددگار ہے، دل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی، ہاتھ کے ساتھ بھی۔ اگر ہم صادق امام کو مانتے ہیں، ہم ان کی صداقت کو مانتے ہیں، اس گھر کی صداقت کو، تو پھر جیسی سیرت ان کی ہے ہماری سیرت بھی ویسی ہو جانی چاہیے، ہمیں بھی اسی طرح ہو جانا چاہیے۔ امام علیہ السلام دونوں باپ بیٹا جناب امام محمد باقر علیہ السلام اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ نے ایک موقع دیا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جنگ شروع ہو گئی، ادھر اقتدار کی خاطر لوگ لڑ رہے تھے، میرے امام نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ میرے امام نے کیا کیا؟ میرے صادق امام نے ایک یونیورسٹی کھولی جس میں دنیا آ رہی تھی، اور وہ دنیا آ رہی تھی، وہ دنیا فائدہ اٹھا رہی تھی، لہذا میرے قبلہ تشریف لا چکے ہیں، میں نے ایک منٹ بھی آگے نہیں جانا، لہذا جو ہے فن خطابت اسی کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ اسٹیج کو چمٹ جائیں، نہیں، میں قبلہ کو پورا ٹائم دیتا ہوں، میرے قبلہ پڑھیں، اتنا عرض کرتا ہوں، 2 جملے مصائب کے عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں میرے قبلہ کی آمد پر، بسم اللہ، خوش آمدید، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں میرے قبلہ کی آمد پر، بسم اللہ۔ 2 جملے مصائب کے اور بات کو ختم کرتا ہوں، اتنا عرض کرتا ہوں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں منصور نے مدینے کے حکمران کو حکم دیا، پیغام بھیجا کہ امام کے گھر میں آگ لگوا دو۔ امام کے گھر میں آگ لگی اور وہ قیامت کا منظر تھا، امام اکیلے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں، اور پھر جو ہے گھر کی تو کوئی چیز نہیں بچی۔ صبح جب مومنین کو پتہ چلا، مومنین آئے، میرے امام گریہ بھی کر رہے تھے اور آگ کی کیفیت بھی بتا رہے تھے، تو بعض لوگوں نے عرض کیا میرا آقا روتے کیوں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس آگ، جب میرے گھر میں آگ لگی اور میں گھر کی خواتین کو، بچوں کو دیکھ رہا تھا، کوئی ادھر دوڑ رہا تھا، کوئی ادھر دوڑ رہا تھا، کوئی ادھر دوڑ رہا تھا، مجھے وہ کربلا کا منظر یاد آ گیا کہ جس طرح خیام میں آگ لگی تھی اور میرے امام فرما رہے ہیں کوئی بی بی ادھر جا رہی تھی، کوئی بی بی ادھر جا رہی تھی۔ محققین نے تو یہی لکھا کہ کربلا میں کیفیت کیا ہو چکی تھی، جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے اور کوئی دانہ ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر دانہ گر جاتا ہے۔ میرے امام فرما رہے ہیں مجھے اپنی گھر کی یاد نہیں تھی، مجھے کربلا کی یاد آ رہی تھی۔ اللہ لعنت اللہ